بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، روح رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزرا ہوگا۔ تلاوت آپ نے سنی، ہمارے ساتھ حافظ حنظلہ زبیر موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ کے نام سے آغاز جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا واحد سہارا ہے، اور لاکھوں درود سلام اس ہستی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی دعاؤں نے ہمیں جینے کا حوصلہ دیا۔ وقت کی رفتار بھی کتنی عجیب ہے نا، کل تک ہم اس ماہ مقدس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے اور آج رمضان کا سورج اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ یہ مہینہ کتنی جلدی گزر جاتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی پیارا مہمان ہو جو بس تھوڑی دیر کے لیے سکون بانٹنے آیا ہو، اور ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے لڑ ہے، تو کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن رمضان کی یہ شامیں اور یہ سحر کی ٹھنڈک ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ مایوس مت ہو، تمہارا رب تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری خاموش آہیں بھی سنتا ہے، اور وہ تمہارے ان آنسوؤں کی بھی قدر کرتا ہے جو ابھی تمہاری آنکھ سے گرے بھی نہیں ہوتے۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے سب بھول کر صرف اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ مانگو میں دینے والا ہوں، اور کیا پتہ آج کی کوئی ایک دعا ہماری پوری زندگی بدل دے، کیا پتہ آج کی کوئی ایک بات ہمارے دل کی بنجر زمین کو نور ایمان سے بھر دے۔
व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा खूबसूरत सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे जेन ज़ी और इनके जज्बात के बारे में। ये नस्ल अक्सर दो तरह से देखी जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये ज़्यादा हसास है, इनका जल्द दिल दुख जाता है और फासले बना लेती हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सेल्फ अवेयर नस्ल है जो अपने जज्बात, जहनी सेहत और ताल्लुकात पर खुलकर बात करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जेन ज़ी वाकई जज्बात में ज़्यादा रद्द-ए-अमल देने वाली है, या ये जज्बात को समझने और संभालने वाली, शऊर रखने वाली नस्ल है? और क्या सोशल मीडिया ने हमारे एहसासात को बढ़ावा दिया है या हमें अपने जज्बात को समझने का मौका दिया है? आज हम इसी मौजू को हकाइक और हकीकी तजर्बात की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा अली, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या जेन ज़ी सच में बहुत ज़्यादा जज्बाती जनरेशन है? देखें जी, जहाँ तक जज्बात की बात है तो जज्बात तो इंसान में होते ही हैं। ना लिखना तुम इन्हें कागज़ पे, ना महफूज करना, ये जज्बात हैं, इन्हें तुम महसूस करना, बस महसूस करना। तो बात ये होती है कि जो जज्बाती होना होता है ना, जज्बात इंसान के होते हैं, ये गलत तो नहीं होते। इंसान है तो उसमें तो जज्बात होंगे। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं जज्बाती होना, कि अगर हम कोई बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, इतना जज्बाती हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कोई गुस्से का जज्बा है, कोई नफरत का जज्बा है, कोई हसद का जज्बा है, या इवन के जो पॉजिटिव जज्बे हैं, जो केयर का, मोहब्बत का, वो भी अगर एक हद से ज़्यादा हो जाए और वो अगर उसकी डायरेक्शन गलत हो जाए, गलत सिमत में ये जो जज्बात है चले जाएं, तब हम कहते हैं कि जी जज्बाती होना गलत है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि जो इंसान है, इंसान में तो जज्बात होते ही होते हैं और हर इंसान में बुनियादी जज्बात होने चाहिए। अब जहां तक बात यह है जी कि जेन ज़ी की, तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये तो ना बेचारे बदनाम हो गए हैं। जेन ज़ी एक आपने कहा ना कि ये क्या सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर जनरेशन है या सबसे ज्यादा जज्बाती है, तो दोनों ही नहीं है। ये बेचारे सबसे ज्यादा बदनाम जो है वो जनरेशन है। उसकी वजह यह है कि देखें, इन पे आमतौर पे ना क्रिटिसिज्म होता है। हमने जेन ज़ी का जो टर्म है ये सोशल मीडिया पे और हर जगह पे सुना होता है, जेन ज़ी ऐसे हैं, जेन ज़ी ने ये कर दिया, जेन ज़ी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कि इनकी जज्बात पे मैं बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जेन ज़ी जो है वो मेरी फेवरेट जनरेशन है। मुझे सबसे ज्यादा जो जेन ज़ीज़ है ना ये पसंद है। बाकी जनरेशन वाले नाराज ना हो जाए, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन एक इंसान की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो मेरे सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो जेन ज़ीज़ हैं। अच्छा, इसमें देखें दो तरह से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं जेन ज़ीज़ में। बिल्कुल एक जगह पे तो ये मामलात हैं कि थोड़े जज्बाती तो हैं, जल्दी जल्दी इनके जज्बात जो हैं वो उभर भी जाते हैं, यानी कि उभरना नहीं मैं यूज़ करूँगा, उमट आते हैं। ये जल्दी जल्दी इनके जज्बात भी उमट आते हैं। उसके बाद फिर जैसे ना जज्बात जल्दी जल्दी इनके जो जैसे कहते हैं ठंडे भी हो जाते हैं, ये नॉर्मल भी हो जाते हैं 2 मिनट में। एग्जैक्टली। तो एक तो ये तो एंगल है इनका जी जेन ज़ीज़ के हवाले से। अच्छा, दूसरा ना इनमें पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और इन पे गलत किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये बच्चे जो हैं जेन ज़ी के, जो मेरे छोटे बहन भाई, ये सवाल करते हैं, ये चीज़ों को ये लॉजिक पे चलते हैं। ये जो है ये ऐसे नहीं है कि अंधी तकलीद कर ले, नहीं। अच्छा, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ का जो क्रेडिट है वो जेन ज़ीज़ को जाता है, जिसकी वजह से मेरी फेवरेट जनरेशन तो है ही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि बाकी जनरेशन को भी जेन ज़ीज़ के साथ एक तरह से ना इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, जो इन्होंने जेन ज़ीज़ ने पॉजिटिव काम किया। वो क्या, आप देखें कि जो वर्क प्लेस के मामलात हैं, ये जेन ज़ीज़ की वजह से ये इंटायरली डायनामिक की शिफ्ट हो गया है। आप देखें कि ये हम अक्सर कहते हैं वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ और वर्क प्लेस वेल बीइंग एंड ऑल दैट, हमने ये पहले बात करना शुरू की। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना। अब देखें मसला ये है कि ये बात जो भी हमें सुन रहे हैं इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि इस माशरे में, इस मुल्क में अच्छा वर्क कल्चर कभी भी नहीं था। पूरी दुनिया में नहीं है। टॉक्सिक वर्कप्लेस तो हर जगह पे है। और यहाँ पे तो वर्क प्लेस का जो हमने जो पैमाना था कि वर्क प्लेस एक बेहतर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, जो मुझे सुन रहे हैं, इस माशरे में वर्क प्लेस बेहतर कहाँ पे है? आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बॉस और जो जूनियर सबऑर्डिनेट है उसका हमेशा से रिश्ता जो है ना एक हद तक आका और नौकर वाला ही रहा है। आप देख लेना, जितनी मर्जी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, जिसमें मर्जी आप कर लें, आप टैलेंट की बेस पे प्रमोट होना या काम की बेस पे प्रमोट होना हमें बहुत कम नजर आता है। हाँ, बॉस ने कोई चीज कह दी, वो लोहे पे लकीर है। अच्छा, अगर वैसा नहीं करोगे तो जी आज आप अच्छे इंप्लॉय नहीं हो, आपकी
کوئی ایفیشنسی نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہیں ہو, یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. مطلب باس کی جو بات ہے وہ حرف آخر ہے. اچھا پھر وہ باس کے باس کی بات اس کے لیے حرف آخر ہے. تو یہ ہم نے ایک ایسا کلچر بنا دیا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ غیر ضروری طور پہ جو اپنے سینئرز ہیں ان کی ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک خوشامد کرنی پڑتی ہے, اور یہ ورک پلیس کا یہ حصہ بن گیا ہے. آپ اچھے امپلائی تب ہیں جب آپ ایک حد تک خوشامد کر کے اپنا جو سینئر ہے اس کے منظور نظر نہیں بنتے. اب یہ جو میں بتا رہا تھا کہ جینزی جو اس وجہ سے میری فیورٹ جنریشن بھی ہے, اور ساری جنریشن کو ان کا ایک حد تک شکر گزار ہونا چاہیے, انہوں نے ڈائنامک شفٹ کیا ہے. یہ جو بچے ہیں جو ایگزیکٹلی یہ کوسچن کر رہے ہیں, اب اس میں مسئلہ یہ بن گیا کیونکہ یہ کوسچن کر رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, ان کو یہ سیلف اویئر نیشن ہے, ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ کا پتہ ہے, ان کو اپنے رائٹس کا دوسری جنریشن سے زیادہ پتہ ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو دوسرے ہیں ملینیل یا اس سے وہ بھی بڑی اچھی جنریشن ہے, سارے میرے ایکولی فیورٹ ہیں, لیکن ان کے لیے اوور ٹائم کرنا بڑا نارمل ہے. لیکن جین زی کو وہ کہیں گے کیوں, تو اب جین زی کی وجہ سے ان کے بھی حقوق کی بات ہو رہی ہے نا, کیونکہ جین زی نے بات کرنی شروع کر دی ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری بات دیکھیں نا, اس میں ایک اور پہلو بھی اگر کہ ہم جین زی کے والے سے اوور آل معاشرے کے براڈر پرسپیکٹو کی بات کریں تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو پھر معاشرہ, کوئی بھی معاشرہ وہ ترقی تب کرتا ہے جب اس میں کوسچن کیا جاتا ہے, جب یہ جو پرانی چیزیں جو کہ کچھ غلط ہوتی ہیں کچھ صحیح ہوتی ہیں, غلط چیزوں کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے. اب آپ جب کوسچن نہیں کریں گے, آپ سوچیں گے نہیں, آپ کو صرف اندھی تقلید سکھائی جائے گی اور اس بیس پہ آپ کو ریوارڈ کیا جائے گا, تو یہ معاشرہ تو ترقی نہیں کرے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک 2-3 دن پہلے ایک میرے پاس جین زی سے جنریشن سے ایک لڑکا آیا, تو وہ مجھے نا ویسے جاننے والا تھا میرا جونیئر, تو اس نے مجھے نا بڑا ایک اچھا کوسچن پوچھا. میں اس کے واقعی بات پہ حیران ہو گیا, اور میں نے کہا کہ میں بات آپ کو بتاؤں گا. اس نے مجھے کہا کہ سر اگر رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ اتنے کیوں گناہ کرتے ہیں. میں نے کہا یار بات تو صحیح ہے, یہ آپ نے سوچنے والی تو بات ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے, ہماری جو ہمیں بتایا کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ پھر بھی لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں. فراڈی نے فراڈ نہیں چھوڑے, جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, منافع خور نے منافع خوری نہیں چھوڑا. یہ جو شیطان ان کے اندر گھسا ہوا ہے نا, جو ان کے اندر کا نفس میں شیطان ہے, جو ان کو جو کہہ لو کہ میں کہنا چاہتا ہوں جو ان کو ٹکنے نہیں دیتا, اب اس وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی لوگ گناہ بھی کرتے ہیں, جرم بھی کرتے ہیں. چیزیں ساری دنیا میں سستی ہوتی ہیں جب تہوار ہوتے ہیں, یہاں پہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, رمضان میں چیزیں مہنگی ہونا شروع ہوتی ہیں. بالکل بات یہ ہے کہ ہم نے نا جو بچوں کو کوسچن کرنا جب تک ہم نہیں سکھائیں گے, یہ معاشرہ نہیں آگے بڑھے گا. اب آپ بالکل علی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ادھر سے میں کنٹینیو کروں گی کہ آپ نے آگے بات کیا ورک کلچر کے حوالے سے. تو ایک چیز جو بہت زیادہ کامن ہے نا جین زی میں, وہ بہت جلدی ریزائن کر کے گیو اپ کر کے چلے جاتے ہیں. اگر چیزیں ان کے لیے تھوڑی سی ٹاکسک ہوتی ہیں, ورک پلیس تھوڑا سا ٹاکسک ہو رہا ہے, تو وہ بہت جلدی گیو اپ کر دیں گے, ریزائن کریں گے, کیونکہ وہ یہ بھی نہیں دماغ میں رکھتے ہمارا کوئی بیک اپ ہونا چاہیے, پھر ہم چھوڑیں. مطلب وہ اتنا اسٹریس نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ حافظ, میرے سے سر درد نہیں لی جا رہی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ٹریٹ ہے کہ ان میں پیشنس کی کمی ہے, یا ایک اسٹرانگ ان کے اندر ایٹریبیوٹ ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جب تو جہاں تک تو یہ بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات سے بڑے بڑے فیصلے کر لینا, تو یہ تو بہرحال ایک نیگیٹو ٹریٹ ہی ہے. کہ اگر چاہے آپ جاب کی بات کریں یا فیملی کی بات کریں, آپ دیکھیں جینزیز میں یہ جو ڈائیورس ریشو بھی بہت زیادہ ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ جی علیحدگی جی ہماری نہیں بنی. اب ورک کلچر میں کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ریزائن کر دینا یا بہت زیادہ بڑا ریئیکشن کر دینا, یہ تو obviously پازیٹیو چیز نہیں ہے. اس میں اکثر میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا, تو ہر کوئی بھی فیصلہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ بہت سارے جینزی اس وجہ سے ریزائن کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ میری مینٹل ہیلتھ اور میری ایموشنل ہیلتھ ڈسٹرب ہے, گھر جا کے میں یہی سوچتا رہتا ہوں یا سوچتی رہتی ہوں, تو میں نے اپنی جی مینٹل ہیلتھ بچانی ہے, ورک کا یہ جو میرا معاملات ہیں یہ اتنے کوئی ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں. اب آپ دیکھیں گے جس نے اپنی مینٹل ہیلتھ بچا لی, اس نے کیا کیا, اس نے اپنا ایک حد تک نقصان کر لیا ورک سے ریلیٹڈ. لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ہے کہ جو ایک ورک پلیس کی چکی میں پستے رہتے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ہم نے فیصلہ لینا ہوتا ہے, اس میں ہمارے کوئی بھی فیصلے میں پازیٹیو اور نیگیٹیوز ہوتے ہی ہیں. ابھی انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس چیز کو پرائیورٹی دیتا ہوں. لیکن جہاں تک اس ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے فیصلے کر لینا, اس سے obviously نقصان تو بہرحال ہوتا ہی ہے. ہاں ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا پیشنس رہنا چاہیے. دیکھیں نا اب جینزی کی جہاں پہ ہم نے اتنی تعریف کی ہے کہ اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں, تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ اس جنریشن میں ساری چیزیں اچھی بھی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج اس ملک میں تقریباً کوئی 8 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہے, اس میں سے اکثر جینزیز بھی ہیں. اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ ان میں پیشنس کی کمی ہے, صبر کی کمی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے فیصلے لے لیتے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں جو بھی ہیں, جینزیز کے بعد بھی آپ کر لیں, آپ الفا بیٹا کی بات کر لیں, کوئی بھی کر لیں جنریشن,
انہوں نے کیا خود اپنے آپ کو ذہنی و نفسیاتی امراض میں مبتلا کیا ہے؟ کوئی شخص اپنے آپ کو ذہنی و نفسیاتی امراض میں مبتلا نہیں کر سکتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں سالوں کی. مثال کے طور پہ اگر آج کسی شخص کو جنزی میں یا کسی کو بھی انگزائٹی ڈپریشن یا کوئی چیز ہونی ہے تو اس کے جو تانے بانے ہیں وہ سال پہلے سے ملتے ہیں. اب آہستہ آہستہ کر کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس دہانے پہ آ جاتا ہے. اب جنزیز جذباتی کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں جی میں سمجھتا ہوں کہ چلیں جنزیز کا تو اپنا ہے کہ ان میں کنٹرول کی برداشت کی تھوڑی کمی ہے, ان کو بالکل برداشت کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم نے اپنی جنریشنز کو سکھایا کیا ہے. اب یہ جو جنزی ہیں یا ان کے جو نیچے باقی جنریشن ہے, ان کو کس نے سکھانا تھا؟ ان کو سکھانا تھا پہلے والی جنریشن ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جنزی ایسا کر رہے ہیں, الفا جنریشن یہ کر رہی ہے, بیٹا جنریشن یہ کر رہی ہے, تو بھائی ان کو سکھانا کس نے تھا؟ کوئی شخص بھی تو سکھا کے نہیں نہ آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں میں آج مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن یہ کہنی پڑے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے والی جنریشن ہے وہ ہمارے بچوں کی ٹھیک طرح سے پرورش کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئی. میں ناکام کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, چلیں ناکامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اس کی آج کل وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی کچھ بھی سیکھ رہا ہے, کوئی کچھ بھی بول رہا ہے. یہ دیکھیں یہ بات نا ابھی شاید یہ میں سمجھتا ہوں یہ معاشرہ اتنا اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا, لیکن یہ آپ ریکارڈ کے طور پہ کہہ رہا ہوں آنے والے سالوں میں لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے. ریکارڈ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بغیر وجہ کی بے تکی فلسفیاں آپ لوگ مارتے ہیں نا کہ جی ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا نے آج کل ہر میں سمجھتا ہوں کہ نا سوری ٹو سے کہ گلی محلے کی جو فلسفی ہے نا اس کو گلیمرائز کر دیا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ نہیں چل رہا. وہ ذہنی طور پہ کنفیوز ہو رہے ہیں, بہت زیادہ چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں, وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے, کانفلکٹ کا شکار ہو رہے ہیں نا. دیکھیں یہ جو پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے, جو آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے ہماری ویلیوز سے, جو کہ عام طور پہ ہمیں بڑے سکھاتے ہیں. ہماری مذہبی ویلیوز ہیں, ہماری معاشرتی ویلیوز ہیں, اس کے علاوہ پھر ہم خود چیزیں سیکھتے ہیں. یہ انسان کے کردار کو بناتی ہیں, انسان کو ذہنی طور پہ مضبوط کرتی ہیں. آج کل جو ہے ہماری جو سوشلائزیشن کہہ لیں یا ہماری جو پرسنالٹی گرومنگ ہے وہ زیادہ تر کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا پہ بغیر وجہ کی, بغیر سر منہ کی بے تکی فلسفیاں. اچھا علی ہم اس پہ بات کریں گے. میرا ایک اور کوسچن ہے آپ سے کہ آپ نے بات کی کہ ہر جنریشن کے آبویسلی اگر کوئی پازیٹیو سائڈ ہے تو تھوڑی ان میں نیگیٹو چیزیں بھی ہیں جو بالکل ہوتی ہیں. تو نا جینزی کی ایک اچھی بات ضرور ہے کہ وہ پیپل پلیزر نہیں ہے, وہ لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے نہیں بھاگتے. اس نے اپنا سٹانس رکھنا ہے تو رکھنا ہے, نو میٹر اس کے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, چاہے کوئی سی ای او ہے, اس کے اپنے پیرنٹس. لیکن کچھ حد تک جو لوگ ہیں جو ہم سے پہلے والی جنریشن ہے وہ اس کو بدتمیزی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کا جواب ہے. ادھر کوئی خوشی کا موقع ہے, کوئی غم ہے, کچھ بھی ہے, انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ آپ کے منہ پہ بلنٹلی بول دینا. میجورٹی تو ایسے کرتی ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے اس چیز پہ ان کو تھوڑا سا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں. جہاں تک اگر ہم یہ کہیں کہ اور پیرنٹس کو تو اگر آپ جواب دو, بے شک آپ صحیح ہو غلط ہو, وہ تو بھائی ایگو پہ ان کا کوسچن آ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر ہی اور شی. بالکل. لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں. اس کا جو ایک اینگل یہ ہے کہ اگر جیسے اس کو بدتمیزی کے اینگل میں دیکھیں تو آبویسلی اگر جواب دینا, برداشت نہ کرنا, برداشت کی کمی ہونا یا بدتمیزی کرنا تو یہ تو کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ نہیں ہے نا, کیونکہ آبویسلی کوئی بھی شخص جو ہے عام طور پہ یہ بھی تو مسئلہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غصہ کر کے بدتمیزی کر کے بڑے ہم کوئی نہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ہماری بڑی ویلیو ہو رہی ہے. کہ ایک بعض اوقات اس چیز کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا جو لڑکی ہے نا بہت اچھی ہے, منہ پہ جواب دے دیتی ہے یا دے دیتا ہے. لیکن اپنے سٹانس رکھنے کو بھی جو ہمارے سے پہلے والی جنریشن ہے نا وہ بدتمیزی ہی بولتی ہے. اب اس میں دو چیزیں نا کہ اگر تو آپ کوئی شخص بدتمیزی کر رہا ہے تو بدتمیزی جو ہے وہ تو کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی نقصان دیتی ہے, کیونکہ آبویسلی اگر آپ ورک پہ ہیں, پلیس پہ ہیں, یا آپ گھر پہ ہیں, یا سوشلائزیشن معاشرے میں ہیں, تو بدتمیز جو ہوگا اس سے ساری بات ہے لوگ اوائڈ کریں گے. اب اس کا دوسرا اینگل ہے جو کہ بالکل آپ نے کہا کہ اپنی بات رکھ دینا. اس کو ہم کہتے ہیں assertiveness. کہ assertiveness کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے رائٹ ہیں, جو بات ہے آپ نے ایک صحیح طریقے سے رکھ دی. کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پیرنٹس کو جو ہے وہ آپ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو آپ نے آرام سے پیرنٹس کو بات یہ بتا دی کہ دیکھیں جی یہ آپ نے, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں یا یہ ایک چیز غلط ہے. اس کے علاوہ ورک پلیس پہ بھی ایسے ہے یا معاشرے میں بھی اوور آل. اچھا یہ جو assertive کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, اس کو تو ساری دنیا کے جو ہماری فیلڈ کے سارے ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو انکریج کرتے ہیں. دیکھیں نا بالکل اب ایک چیز ہے, اگر کسی کوئی شخص ہے
اس کو کسی نے کوئی غلط کر دیا, غلط کہہ دیا, اب کیا ہوگا, بات بھولتی نہیں ہوتی, وہ دماغ میں نا جیسے کہنے کہ بات گھومتی رہتی ہے. اب اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ کوئی ہسبینڈ ہے وہ وائف کو ڈانٹتا ہے تو وائف کیا کرتی ہے, وہ غصہ جو ہے بچوں پہ نکال دیتی ہے, بچے کیا کرتے ہیں وہ لڑ جھگڑ کے اس غصے کو کام کرتے ہیں. اب یہ سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ آرام سے اپنی بات کہہ دیں ان کو کہ دیکھیں یہ چیز ہے, یہ آپ نے غلط کی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, لیکن اس کا دوسرا یہ کرنی چاہیے, ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے, چاہے وہ جنزی ہے چاہے کوئی بھی ہے. اچھا اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے, کچھ لوگ جو ہیں اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ باس کو یہ جو ہمیں سن رہے ہیں یا نو کہہ دیا کسی بات پہ کہ نہیں میں نہیں کر رہی. اسی لیے تو میں یہ سوشل میڈیا کی جو کوال ٹائپ فلاسفر ہیں میں ان کے بالکل ان کو انڈورس نہیں کرتا. وہی تو میں کہتا ہوں کہ ریئلسٹک ہو کے دیکھیں نا, جو ہمیں سن رہے ہیں آپ باس کو کہہ کے دیکھیں نا, آپ چاہے پیار سے باس کو کہہ کے دیکھیں, چاہے مسکرا کے دیکھیں, آپ کہہ کے دیکھیں باس کو نا, پھر دیکھیں وہ. لیکن جینزی تو کہہ دیتے ہیں, وہ پھر نقصان بھی اٹھاتے ہیں نا, اسی وجہ سے تو جینزی کے پیچھے ہر کوئی پڑا ہوا ہے. مطلب نہیں کہنا چاہیے نو, کہنا چاہیے, لیکن اس میں بات یہ کہ ریئلسٹک سینیریو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ نہ کہتے ہیں تو آپ نہ کہہ کے پھر جائیں گے کدھر, باس کو خاص طور پہ, ٹھیک ہے نا. اگر ملینیل ہے, اگر کوئی ینگ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے, میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوتی ہے. نہیں ملینیل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, نہیں اچھے ہیں, میں نے ان کو برا نہیں کہا, اوور آل بالکل یہ کلچر ایک ہے. اچھا اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نہ کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ جنزی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جن کو نہ کی جا رہی ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. جیسے ابھی ہم نے جنزی کی بات کی کہ بھی آپ نے بدتمیزی نہ کیا کریں, یا آپ جو ہے اتنے جذباتی نہ ہوں, یا اپنے آپ کو تھوڑا برداشت کیا کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کر لیں گے لیکن سامنے سے دوسری جنریشن کو بھی تھوڑا چینج ہونا ہے. کہ اس میں کون سی ایک آپ کی ایگو پہ مسئلہ آ گیا کہ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی نے کہہ دیا ماما پاپا میں یہاں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, آپ اس چیز کو دیکھ لیں. اب میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے پاس روٹین میں آتے ہیں, بڑے اچھے جو پرپوزل ہیں جو لڑکے لڑکی نے اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے دیکھے, اور صرف ماں باپ کیا ایگو کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے صرف. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ نا ماں باپ کی بات سنا کرو, انہوں نے زندگی گزاری ہے, وہ بلا برا سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پہ دوسری جنریشن نے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ بھی تو تھوڑا سا اپنے اندر لچک ڈالے نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اسلام میں بھی رمضان کا مہینہ, اسلام میں بھی معاشرے میں بھی یہ اجازت ہے لڑکے لڑکی کو اپنا جو ہے پسند یا ناپسند پارٹنر کے حوالے سے بتانا. اس میں آپ نہیں کر سکتے. بالکل ڈاکٹر علی صحیح کہا آپ نے. جنزی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ بہت زیادہ سینسیٹیو جنریشن ہے, یہ جذباتی جنریشن ہے, اس پہ بھی ہم نے ڈیبیٹ کی, اور کیا ایڈوائس ان کو دی ہے ڈاکٹر علی نے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر علی آپ کا. بھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک دن کی مناسبت نہیں بلکہ ہماری دینی, اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری کا آئینہ دار ہے. وہ موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. تو ذرا تصور کیجئے اس دور کا جب بیٹی کی پیدائش باعث شرم سمجھی جاتی تھی, جب عورت کو وراثت میں حصہ تو کیا زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہ تھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا, جنہوں نے عملی طور پر دنیا کو بتایا کہ عورت کمزور نہیں, قابل احترام ہے, وہ رحمت ہے, عزت ہے اور معاشرے کی بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو, اور بیٹی کو خوشخبری, ماں کو جنت کی چابی اور بیوی کو سکون قرار دے کر اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر سید ضیاء
हसनैन साहब और साथ साथ रिहाना शेर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान की जो तख्लीक है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को और मर्द को उसमें बराबरी अता फ़रमाई है। उसमें ये नहीं है कि मर्द उससे अफजल है पैदाइश में, तख्लीक में, या उससे कमतर उसको औरत को करार नहीं दिया गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ा मिन नफ्सिन वाहिदा, कि हमने दोनों को एक ही नफ्स से पैदा किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को जो अजर, जब कोई अमल किया जाता है उसमें अजर अता किया, तो वो भी दोनों को बराबर का अजर अता किया जाए। मोमिनीन कहा तो साथ मोमिनात भी कहा। ये मुसावात यहाँ से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कायम कर दिया। और उसके बाद मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की ज़रूरियात का कफ़ील भी बनाया है कि वो उसके लिए नान नफ़का, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़याल जो है वो मर्द रखेगा। इसके बाद जो मकाम हासिल है औरत को, आप देखें कि इस वक्त दुनिया जंगों की सूरत हाल से दो चार है, जहाँ बग़ैर किसी तफरीक के सबको कत्ल किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी इलाके को फ़तह फरमाते तो वहाँ हिदायत दी जाती कि आप औरत पे हाथ नहीं उठाएंगे, आप औरतों को कत्ल नहीं करेंगे, बूढ़ों को कत्ल नहीं करेंगे, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है ये औरत को मकाम अता कर रहा है। उसके बाद जो औरत को इस्लाम में मकाम हासिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी 2 बेटियों की या 3 बेटियों की परवरिश करता है, 2 बहनों की या 3 बहनों की परवरिश करता है। सहाबाए किराम कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया तो आपने अपनी इन दोनों उंगलियों को इस तरह से बुलंद किया और फरमाया कि वो शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ हैं। तो ये हम लोग और बेटी की पैदाइश पर अफसुर्दा होते हैं, अफसोस का इजहार किया जाता है, गम में मुब्तला होते हैं। ये गम में मुब्तला होना ये कुफ़ार का तरीका है, अहले इस्लाम का तरीका नहीं है। बल्कि काफिर तो ये थे, जब उन्हें बेटी की पैदाइश की मुबारक दी जाती थी तो वो इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम, जब उनको बताया जाता कि उनके घर बेटी पैदा हुई है तो कुरान कहता है कि उनके चेहरे सियाह हो जाते थे गम से। लेकिन इस्लाम ने औरत को ये मकाम दिया कि तुम इनकी परवरिश करो, हम तुम्हें जन्नत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ अता फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में रफ़ाकत ये कोई छोटा मर्तबा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि जन्नत में रसूलुल्लाह का साथ अता किया जाएगा। ये दीन इस्लाम है जिसने औरत के को ये मर्तबा और ये मकाम दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रेहाना, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे लगता है पर्सनली कि जितना फेमिनिस्ट रिलीजन इस्लाम है ना, जितने राइट्स इस रिलीजन ने औरतों को दिए हैं उतना दुनिया में कोई रिलीजन नहीं है। तो इस हवाले से बताएं, ये 8 मार्च सिर्फ एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है या ग्राउंड में कुछ चेंज हो रहा है अभी भी? अच्छा नूर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड से नो डाउट चेंज तो हो रहा है, लेकिन हम जैसे देखते हैं कि मीडिया ने थोड़ा सा इसको एम्पलीफाई कर दिया है, ठीक है। नो डाउट चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आ रही है हमारी। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आ रही है सामने। कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, लाइक व्हेन इट कम्स टू एक्नॉलेजिंग द राइट्स ऑफ विमेन। लाइक जैसे हम अगर देखें जो यंगर लॉट है उसमें जो लड़के हैं वो इक्वल ट्रीट कर रहे होते हैं अपनी फीमेल जो कॉलीग्स हैं, या इवन इन द यूनिवर्सिटीज़ जो उनकी क्लासमेट्स हैं उनको मतलब एज ए फ्रेंड वो ले रहे होते हैं। तो वो एक दकियानूसी सा निज़ाम जो पहले हुआ करता था वो काफ़ी चेंज हो गया है, विच इज़ ग्रेट। तो इसी से मेरे ख्याल से माशरा जो है वो परवान चढ़ता है, और जब वो देखता है कि नो डाउट इम्प्रूवमेंट आ रही है, लोगों की सोच बदल रही है, लोग औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर रहे हैं, तो उसी से ये चीज़ आगे बढ़ती है। तो जो आपने सवाल किया कि 8 मार्च के हवाले से, तो नो डाउट वो एक थोड़ा सा एम्पलीफाई तो हो गई चीज़, लेकिन उसके साथ साथ आई एम ग्लैड कि वो चीज़
इम्प्लीमेंटेशन में भी आ रही है, अमली तौर पे भी वो चीज़ बदल रही है। वो लोग जो पहले थोड़ा सा इसको जिन इन चीज़ों से डिसएग्री करते थे, अब वो उनके ख़यालात में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। वो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने लगे हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो आई गेस कि इट्स अ गुड जेस्चर। यस यस। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, निकाह के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस्लाम ने कैसे इसको औरत के हक़ में बेहतर फरमाया है, या जो औरत के वक़ार का ज़रिया इसको कैसे बनाया निकाह ने? देखिए, इस्लाम से कबल जो माहौल था वो ये था कि औरत को मिल्कियत समझा जाता था। तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने इस पुराने ख़याल को, ज़माना जahiliyyat की इस रस्म को, इस रिवाज को ख़त्म किया और उसको निकाह के साथ, और उसमें निकाह के अंदर आप देखिए कि औरत को हक़ मार दिया जाता है और उसको मिल्कियत का हक़ भी अता किया गया। और इस्लाम देखिए 1400 साल पहले इस कदर सिविलाइज्ड इस मज़हब था कि बरतानिया के अंदर 1895 में औरतों को हकूक़ दिए गए, लेकिन वही हुकूक इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को अता कर दिए थे। तो उनमें से एक ये भी था कि मर्द की मिल्कियत में उसको जो है वो हिस्सा दिया जाए और उसकी इज़्ज़त वक़ार का लिहाज इस तरह से किया जाए कि वो मिल्कियत नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे घर की को संवारने वाली है। और इस्लाम में तो औरत को रब्बुल बैत कहा गया कि घर का खुदा कौन है, घर को रब उसको कहते हैं जो चीज़ों को संवारती है, जो आरास्ता किया जाता है। जैसे औरत अपने घर को संवार सकती है, मर्द उसको हरगिज़ नहीं संवार सकता। मैं हॉस्टल लाइफ मैंने गुजारी हुई है और मैं 13 साल तक वो काम किए हैं जो औरतें करती हैं, तो मैं जानता हूँ कि वो मैं काम अच्छे तरीके से नहीं कर सका। मेरी वालदा या फिर मिसेस जाती थी तो जिस तरह से घर को वो संवारती थी, मैं तो सारा दिन फारिग होने के बावजूद भी उनको नहीं संवार सकता था। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के हाथ में एक ऐसा हुस्न भी बख्शा है कि वो रब्बुल बैत हकीकतन है। देखिए, वो बच्चों की परवरिश करती है, वो खामंद को देखती है, वो सास ससुर उसके अपने जो खामंद के बहन भाई हैं उनको देखती है, उनके रिश्तेदारों को भी देखना उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। तो ये निकाह ने इंसान औरत की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया और उसको ज़माना जाहिलियत की उन रसूमात से पाक किया। अच्छा डॉक्टर साहब, निकाह के हवाले से बात करें तो हम आज अपने मुआशरे में देखते हैं, कहने को हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन आज भी जब निकाह नामा आता है बेटियों के हाथ में तो उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, बस उनको ये सामने रखा जाता है, साइन कर दिया और ये हकमैर है, ये डिसाइडेड है, ये कर दिया, और उसके बाद जो पेजेस है ना उनको काट दिया जाता है। तो ये क्या तरीका है? और अगर हम इस पर क्वेश्चन करें ना तो आगे से जवाब ये आता है कि उस ज़माने में तो ये पेजेस थे ही नहीं, ये शर्तें थी ही नहीं, बस ज़ुबानी निकाह होता था, कोई सिग्नेचर ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तो ये तो फजूलियात है, ये हमने बना दी है। लेकिन ये औरत का क्या कानूनी हक नहीं है कि वो पूरा निकाहनामा पढ़े, उसको फिल करे, अपनी शराइत रखे उसमें? जी जी बिल्कुल, औरत को ये हक हासिल है। हम चाहते हैं कि उसको किसी चीज़ की खबर नहीं होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें वो बग़ैर देखे। हमारा अक्सर हम जब निकाह के मौका पर पूछते हैं कि आपने हक माहिर कितना रखा, तो कहते हैं जी 5000। तो मैं तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ यार, आप में कोई खुदा का खौफ है या नहीं है? आपने उससे पूछा है, ये शरई 10,000 जी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शरई जो कि है ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो शरी हक में है ही नहीं। बिल्कुल। इस्लाम ने ये जो हक दिया है वो तकरीबन इस वक्त 3.5 लाख से ज़ायद बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको 18,000 15,000 जो बहुत ज़्यादा दरिया दिली का मुजाहरा करते हैं, वो उसको 15,000 में बस फारिग कर देते हैं। तो ये औरत का हक है कि वो उसको देखे, उसको पढ़े और अपने हकूक़ से आशना हो जाए। जब उसको अपने हकूक़ का पता होगा तो ये एक हमारी माशरती ज़िम्मेदारी है कि औरतों को इस हद तक। अच्छा रेहाना, आप मुझे बताएं कि आज भी जो हमने औरत को रोल्स में कैद किया हुआ है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। वो कैसे? वो इस तरह से कि अभी भी अगर हम औरत को अगर बात करते हैं तो या तो हम कहेंगे वो बेटी है, या वो बीवी है, या माँ है, ठीक है, इन रोल्स में हम करेंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हम बात करें तो बिल्कुल हमने कैद किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब इस्लाम ने एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी कि औरत और मर्द बराबर हैं, ठीक है, तो फिर हम कौन होते हैं? हम खुद को वैसे तो कहते हैं कि हम एक इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं और हम एक जो है बहुत ही एक मदीना टाइप रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन जब
اس چیز کی بات آتی ہے جب عورت کو آگے لانے کی بات کرتی ہے تو ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے عورت سے کہ تمہاری اپنی مرضی کیا ہے, تمہاری اپنی شناخت کیا ہے, آئیڈینٹی کیا ہے, تمہارے اپنے بھی کوئی گولز ہیں کہ نہیں ہیں, جبکہ ہم نے اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں تم نے بس یہ 4 دیواری ہے, اس میں جو تمہارے اسپیسیفک رولز ہیں تم نے اس کو پورا کرنا ہے. اچھا اب نور یہاں پہ ایک تھوڑا سا مجھے یہاں پہ بھی چیز بری لگتی ہے سوسائٹی میں, اگر ہم عورت کو باہر نکلنے کا چانس دیتے بھی ہیں نا, فار ایگزامپل جیسے اب اگر میں ورکنگ لیڈی ہوں تو لکیلی آئی ایم بلیسڈ کہ میری فیملی جو ہے یا آپ کی فیملی جس طرح سے آپ بھی گھر سے باہر نکلی ہیں تو آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں, رائٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس پہ ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے بیلنس کریٹ کرنا ہے. یو نو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی رشتہ آتا ہے لڑکی کے لیے اور لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ آر یو اوکے ود یو نو ورکنگ لیڈی, مگر اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو آر یو اوکے ود دیٹ, تو آگے سے اس کا بڑا ٹپیکل سا جواب ہوتا ہے ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر سکے. مطلب انسان نہیں ہے وہ تو روبوٹ ہے. ٹرو. جبکہ ایسا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اٹس مور اباؤٹ کولیبوریشن. ایگزیکٹلی, اٹس پارٹنرشپ. بالکل پارٹنرشپ ہے, نہ کہ آپ اپنے یو نو فیمیلس کو جو ہے یا اپنی بیوی کو ایک سب آرڈینیٹ کی طرح کنسیڈر کرنا شروع کر دیں. بیلنس اگر کریٹ کرنا ہے تو آپ دونوں نے مل کے کرنا ہے. بالکل, اگر وہ جاب کر رہی ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ نے گھر کو دیکھنا ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے اگر آپ جاب کرتے ہیں. دونوں نے مل کے آپ نے جو آگے بات کی ہے نا کہ اگر عورت کامیاب ہو بھی جائے پھر بھی اس کے نا آگے شرطیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ کر لو ایسے کر لو. جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں وہ کام کر رہی ہے تو وہ بعد میں کر سکتی ہے. تو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ آئی واز ونس آسکڈ کہ یو آر ورکنگ ان میڈیا, تو اگر تمہاری کسی سے شادی ہو, میری فیملی میں کسی نے پوچھا کہ تمہاری کسی سے شادی ہو اور اس کو نہیں پسند ہو تمہاری یہ فیلڈ تو آر یو گوئنگ ٹو کوئٹ, تو میں حیران تھی. میں نے کہا یہ تو منافقت ہے, وہ بندہ مجھے ایسے چوز کرے, اس کو کیا نہیں پتا کہ میں میڈیا میں کام کرتی ہوں یا میں کیا کہتے ہیں پروگرام کرتی ہوں, تو اگر وہ مجھے ایسے چوز کرے تو وہ بعد میں مجھے کیوں چینج کرنا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جو بایا کرتی ہے, پردہ کرتی ہے, بعد میں آپ اس کو فورس کرو کہ نہیں تم ویسٹرن ڈریسنگ کرو, تو اٹس مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت غلط سوچ ہے ہمارے معاشرے کی. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ میں بالکل اس کے فیور میں ہوں کہ اگر آپ ایک انسان کو جو وہ پہلے ہے اس کو آپ اسی فارم میں ایکسیپٹ کریں, اسی شکل میں, اسی مرتبے پہ, اسی پروفیشن میں. یا آپ کے پاس چوائس ہے, آپ پہلے ہی منع کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ریحانہ, ہم عورت کی کامیابی پہ بات کر رہے تھے, تو مرد اگر سی ای او بنے, کسی کمپنی کا ایم ڈی بنے, تو اس کو بڑی واہ واہ دی جاتی ہے, کانگریٹس کیا جاتا ہے. لیکن عورت اگر کسی اچھی پوسٹ پہ چلی جائے, کوئی کمپنی کھول لے, کوئی بزنس شروع کر دے, تو اس کو اپنی کامیابی کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کیسے, یہ نہیں کہتے مبارک ہو کانگریٹس, اس سے پوچھیں گے کیسے. تو وہ جو ہمیں اپنی آج بھی obviously زمانہ چینج بھی ہو رہا ہے, لیکن کچھ بھی آج ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ نیگیٹو ہیں, تو اس کو آج بھی اپنی کامیابی کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اچھا نور, بیسیکلی دس از دا مائنڈ سیٹ, کلچر, پرسیپشن. دس از ویری انفارچونیٹ کہ جو ہمارا براٹ اپ ہے نا وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتی عورت کی کامیابی, انفارچونیٹلی. جبکہ دیکھا جائے تو وہ بھی تو انسان ہے, ٹھیک ہے, اس کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں, وہ بھی ایک لائک یو نو اس کی بھی اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے. لیکن یہاں معاشرے میں ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اگر ایک جو عورت ہے وہ پیشنیٹ ہے اباؤٹ ہر کریئر اور اباؤٹ ہر یو نو گولز, تو اس کو بڑا اگریسو سمجھتے ہیں ہم. بالکل. انفیکٹ مجھے بہت برا یہ ورڈ لگتا ہے, کہیں پہ تو میں نے سنا ہوا ہے کہ یو نو یہ تو غلطی ہے, وچ از لائک ہاتھ سے نکل گئی ہے, بہت زیادہ بولڈ ہو گئی ہے, یہ تو کہا جاتا ہے. بالکل. جبکہ اگر مرد یہی سیم اس کا بھی پیشن ہو, ٹھیک ہے, وہ ایمبیشیس ہو, تو اس کو واقعی میں ایمبیشیس بولا جاتا ہے, وچ از رانگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اٹس دا مائنڈ سیٹ. ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو گرو کرنا ہوگا, ہمیں اس کو بھی اسی طرح سے ایک انسان کی حیثیت سے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو میں یہاں پہ وہی بات کروں گی کہ اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو اسلام نے عورت کو اس وقت وہ مقام دیا تھا جب اس دنیا میں اس مرتبے کا سوچ نہیں سکتے تھے.
मतलब वहाँ पे जिस टाइम में इस्लाम ने ये औरत को मुकाम दिया, उस टाइम पे जिंदा बच्चियों को दफन किया जा रहा होता था। बिल्कुल। तो फिर हु आर वी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं मुझे लगता है इस्लाम ने तो ऑब्वियसली बेशक जितने हुकूक दिए हैं किसी ने नहीं दिए, लेकिन मुआशरा नहीं देता। आज भी जो कल्चर है ना वो हमारा डोमिनेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल करूंगी कि जो शौहर है उसके क्या क्या फ़राइज़ है, बीवी के हुकूक के बारे में थोड़ा सा बताएं। शौहर के हुकूक तो बहुत ज़्यादा हैं, इस्लाम ने जो मुतय्यन किए हैं। सबसे पहला हक़ तो ये है कि मर्द को औरत का कफ़ील बनाया गया, बिल्कुल, कि उसकी ज़िंदगी के जितने अखराजात हैं, उसका नान नफ़का, ज़ेवरात, सारी जितनी ज़िंदगी की सहूलियात हैं, ये उसके ज़िम्मा पर वाजिब करार दी गई हैं कि ये दिया जाएगा। हमारे माशरे में ये होता है कि हम अगर अपनी बीवी को वो अखराजात उसके पूरे करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं मेरी माँ से ले सकती है ये। हम अंदर अपनी वालदा को डालते हैं कि मैं डायरेक्ट आपको पैसे नहीं दे सकता, आपको नहीं दूंगा, बल्कि आप क्या करेंगी, आप मेरी वालदा से लेंगी। तो ये क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से पूछेगा, ये उससे पूछा जाएगा कि आपने देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका अपने बीवी और बच्चों पे खर्च करना है। हम ये मुआशरे को नहीं बताते कि ये सबसे बेहतरीन सदका है, और इससे माल इंसान का कम नहीं होता, सदका से माल ज़्यादा होता है, उसमें बरकत होती है। तो जो शख्स अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है, इसका मतलब ये है कि वो उसका माल कम नहीं हो रहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल में इजाफ़ा कर देता है। और बच्चों की वजह से, बीवी के आने से इंसान के रिज़्क़ में अल्लाह करीम इजाफ़ा भी फरमा देते हैं। ये उसका एक निज़ाम है। उस अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा किस लिए किया है? क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, एक बीवी की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये एक खामंद और शौहर का ये हक़ है, और ये उससे सवाल किया जाएगा कि तुमने उनका नान नफ़का दिया या नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा रेहाना, एक चीज़ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कुछ अच्छे घर भी हैं, लेकिन आज भी ना कुछ पुरानी सोच है, लोग क्या कहेंगे। और एक चीज़ जो हम औरत को बचपन से सिखाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो सबको करना चाहिए, मर्द और औरत, सैक्रिफाइस करना, मतलब सैक्रिफाइस तो नहीं करना चाहिए ना, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहिए, मर्द हो औरत हो सबको करना चाहिए। लेकिन हम उसको सेल्फ लव नहीं सिखाते, उसको हम बचपन से ही सैक्रिफाइस करना सिखाते। क्यों? तुम अगले घर जाके ये हो जाएगा तो इसको अभी से सिखा दे। तो व्हाट इज़ दिस मेंटालिटी? और ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। मुझे लगता है अब इसको चेंज हो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इसको चेंज होने की। क्योंकि देखें, जब तक सेल्फ लव नहीं होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद से प्यार नहीं करती तो आई बी लाइक यू नो एम्प्टी फ्रॉम विद इन। मैं अगले इंसान को क्या दूंगी? बिल्कुल, ना वो प्यार, ना वो शफकत, ना वो यू नो थॉट, ना वो माइंड सेट, ना वो ब्रॉट अप। तो सेल्फ लव जब तक नहीं होगा, जब तक आपको अपनी वर्थ नहीं पता होगी, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हाउ टू बी एबल टू यू नो अगले घर जब आप जा रहे हो, इवन आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर जा रहे हो, तो आप अपने जो कॉलीग्स हैं उनको किस तरह से डील करोगे? बिल्कुल ऐसे ही। जब तक आपको अपनी वर्थ नहीं पता है, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, तो कैसे आप अगले को यू नो गिव एंड टेक शुरू होगा? ये जो अगले घर का एक वो चल रहा है स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में, ये क्या है कि अगले घर क्या इतने बुरे होते हैं कि सारी बुरी चीज़ें हमें उनके लिए सिखा देते हैं कि तुम्हें सैक्रिफाइस करना है, ये काम करना है, मतलब अपनी चॉइसेस हैं वो सामने नहीं रखनी, क्योंकि अगले घर जाके क्या करोगे? तो व्हाट इज दिस? बिल्कुल। तो ये एक माइंडसेट है हमारा। हमने खुद को इस तरह से ग्रूम कर लिया हुआ है कि एक लड़की जो दूसरी जगह से आ रही है नए घर में, उसी ने आके ट्रेंड सेट करने हैं, या उसी ने आके यू नो जो भी चीज़ें ख़राब हैं उसने आके सीधी कर देनी है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो तो जब आ रही है आपके घर में, उसको खुद टाइम रिक्वायर्ड है यू नो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, उसको भी अपने लिए चीज़ें देखनी है। और जो लड़की की अपनी फैमिली है ना, वो भी यहाँ पे फॉल्ट पे है। मतलब वो उनको डराती क्यों है? वो उनको अवेयरनेस दे सकती है कि शादी होगी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, आप दोनों की पार्टनरशिप है, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो उनको ये सिखाती है अगले घर जाके ऐसा करोगी, ये होगा अगले घर। तो वो पहले से, अब मुझे अगर कोई बार बार कहे मैं तो नेगेटिव हो जाऊंगी, मैं तो शादी से ही बदल हो जाऊंगी। तो डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी रॉन्ग? वेरी रॉन्ग। अच्छा, अब यहाँ पे नोट होता ये है कि क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, वो हमारा बैकग्राउंड में कल्चर ही वो चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। हमारी माएँ, हमारी दादी अम्माएँ या हमारी नानी अम्माएँ, वो ये सब फेस करती भी आ रही हैं। तो जब उन्होंने फेस किया है तो उनको थोड़ा सा एक डाउट होता है
کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی بھی اگر آگے جائے گی تو کیا مینٹالٹی ہوگی. یو نیور نو کہ اگلے انسان کا پہلے سے تو نہیں پتہ ہوتا آپ کو. تو ان کو تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے, ان کی اولاد ہے, انہوں نے پالا ہے اس کو, تو تھوڑا سا وہ اس کو پریپیئر کر رہی ہوتی ہیں. دو وچ از ناٹ کریکٹ, ان کو تھوڑا سا اس خیال سے تھوڑا باہر آنا چاہیے کہ گاڈ فاربڈ اگر کوئی ورسٹ سینیریو آگے ہو بھی جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ بچی کو اس طرح سے ویل پریپیئرڈ رکھیں وہ کہ جو بھی آگے سینیریو ہے اس کو وہ بہت اچھے سے ٹیکل کر سکے, کانفیڈنس کے ساتھ, اویئرنیس کے ساتھ. نیگیٹیوٹی نہ فیڈ کرے اور اللہ سے بھی دعا کرے اور اچھا گمان رکھے, اور بیٹیوں کے سامنے یہ چیزیں کہنا جو اگلے گھر کا ٹراما ہے یہ شادی سے پہلے ان کو دینا بند کیجیے تاکہ وہ اچھی نیت اور اچھے دل سے اگلے گھر میں جائے, کیا پتا وہ لوگ بہت اچھے ہوں. تو آئی گیس یہ تھوڑی سی مینٹیلٹی چینج ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماں کے حقوق پہ بات کر لیتے ہیں, تو بتائیں ماں کا جو مرتبہ ہے اس پہ بھی بتا دیں, تھوڑی فضیلت بھی بتا دیں, کیونکہ اسلام نے اتنی فضیلت دی ہے ماں کو اور اس کے قدموں تلے جنت ہے, تو اس حوالے سے بتائیں. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف آتے ہیں کہ قرآن میں عورت کے حوالے سے, جو ماں کے حوالے سے خاص طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ایک آیت مبارکہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اس میں والدہ بھی شامل ہے, والدین سے مراد والد اور والدہ. پھر ایک اور جگہ پہ ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ مالک میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے وہ بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا کرتے تھے, جیسے انہوں نے میری تربیت کی, میرے لیے بے قرار ہوتے تھے, آج وہ دنیا میں نہیں رہے تو ان کے لیے دعا کا جو حق ہے وہ بھی اسلام نے عورت کو عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کی, یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اموں کا, تمہاری ماں ہے. اس نے دوبارہ عرض کی, یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں ہے. جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو چوتھی مرتبہ سوال کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ ہے. دیکھیے یہ جو عورت کو اہمیت اسلام نے دی ہے یہ کسی مذہب نے نہیں دی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ماں کی جو مشکلات ہیں اس بچے کی پیدائش کے حوالے سے بھی, اور اس کا وہ ایک خاص جو ٹائم پیریڈ تھا اس کا ذکر, ماں کی مشکلات کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے, باپ کی کسی مشکل کا ذکر نہیں کیا. والدہ نے جو انسان کے لیے جو مشکل ٹائم گزارا اور جو تکلیفیں برداشت کیں, اللہ رب العزت اس کا قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ماں جو ہے وہ کوئی عام نہیں ہے, یہ اللہ کی تخلیق میں رب کریم کی معاون ہے. بالکل یہ اللہ کے ساتھ معاون ہے انسان کی پیدائش کے لیے, چونکہ اللہ رب العزت تخلیق کرنے والے ہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. تو اسلام نے ماں کو کتنی فضیلت اور مرتبہ عطا کیا ہے, یہاں تک کہا گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور جو شخص اپنی والدہ کی عزت تکریم نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا تم اس کی خدمت کرو, اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. تو دیکھیے ہم کتنی چیزیں ہیں جن کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان میں ایک والدہ کی خدمت ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اسی حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مرتبہ دیا ہے اور معاشرے میں کیا چل رہا ہے عورت کے حقوق سے ریلیٹڈ, اس پر بھی ہم نے نظر ڈالی ہے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین صاحب اور ساتھ ساتھ ریحانہ شیر. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
آگے بڑھتے ہیں اور کچھ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اقتسام الہی ظہیر صاحب. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کی تفسیر لے کے آئے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈم کا مشکور ہوں کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کا موقع دیا ہے. انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے 18ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا. 18ویں پارے کا آغاز سورہ المومنون سے ہوتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردوس بری کو تیار کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات علیہ کا ذکر کرتے ہیں جو ان لوگوں میں موجود ہیں جو فردوس بری حقدار بنیں گے. ان کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ اپنی نمازوں میں خشیت کو اختیار کرنے والے ہوں گے. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے اجتناب کرنے والے ہوں گے. لغو سے مراد ایسے کام ہے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو, جن سے فقط انسان کا ٹائم ضائع ہو. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹائم کو ضائع کرنے کا ایک بڑا عام ٹرینڈ ہے. ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ضیاع کسی بھی طور پر انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے بینیفیشل نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنے وقت کا اہتمام کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا بھی سربلند کرتا ہے اور آخرت کی کامیابیاں وہ انہی کا مقدر بن جاتی ہیں. جب آپ دنیا کے لیے تقویٰ کریں گے, حلال رزق کو کمانے کے لیے تقویٰ کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معاشی معاملات کی اصلاح کرے گا. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں گے, جب آپ اسے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, نمازوں کو قائم کریں گے, آپ اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, آپ اس کی مسئلے سے چل کے جائیں گے, تو اس سے آپ کے اخروی معاملات بہتر ہوں گے. لغویات سے اجتناب کرنا یہ مومنوں کی شان ہے. اسی طرح ان کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں, اور چوتھی صفت یہ بتلائی گئی کہ وہ اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں. اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے علاوہ وہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتے. اور یہاں میں تھوڑی سی بات لونڈیوں کے حوالے سے بھی کر دینا چاہتا ہوں. کئی لوگ اس حوالے سے ڈاؤٹس کا شکار ہیں. وہ سمجھتا ہے شاید آزاد عورتوں کو لونڈی کہا جاتا ہے یا گھریلو ہاتھ باؤں کو. یہ بات بالکل درست نہیں ہے, بلکہ لونڈی سے مراد ایسی عورتیں ہیں جب اسلامی لشکر کا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو ان کے کنٹونمنٹ یا ان کے اس کیٹیگری کی عورتیں جو ان کے فوجیوں کو اسسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں, اگر وہ پکڑی جائیں تو اس صورت کے اندر ان کو جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے وہ اپنے سولجرز کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے. اس کے سبسٹیچیوٹ کے طور پہ ماضی کے اندر یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا ان کو آزادانہ طور پہ سوسائٹی میں پھرنے کا موقع دیا جاتا تھا. یہ دونوں صورتیں جو ہیں معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس میں ایک عورت کی توہین ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو دے دی جاتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی بیوی ہوتی ہے. اور اگر وہ کسی بچے کی ماں بن جائے جس کو ولد کہتے ہیں تو اس کے بعد اس کی فردر ٹریڈنگ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فردوس بری میں جانے والے لوگوں کی نشانی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وعدے کی پابندی کرنے والے اور ایمانتوں کو لٹانے والے ہیں. اور فردوس بری میں جانے والے لوگوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج اگر ہم مسلمانوں کے ڈیلی کی روٹین کے معاملات پہ غور کریں تو فجر کے وقت ہم بستر میں ہوتے ہیں, ظہر کے وقت ہم دکان پہ ہوتے ہیں, عصر کے وقت ہم اپنے کاروباری فنڈز کی کلیکشن میں مصروف ہوتے ہیں, مغرب کے وقت ہم ایوننگ واک میں بیزی ہوتے ہیں, اور عشاء کے وقت بالعموم ہم ڈنر کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم فجر کی نماز دن چڑھے پڑھے ہوتے ہیں, ظہر کی نماز جو ہے اس کو ہم اپنے گاہک کو الوداع کرنے کا پڑھے ہوتے ہیں, عصر کی نماز جو ہے فنڈ کلیکشن کے دوران کہیں کو ٹائم مل جائے تو پڑھ لی وغیرہ اس کو قضا کر رہے ہوتے ہیں, مغرب کی نماز ایوننگ واک سے فارغ ہو کے, اور عشاء کی نماز جو ہے اس وقت ادا کرتے ہیں جب بالکل ہم نیند ہمارے پر غلبہ پا رہی ہوتی ہے اور ہم صحیح طور پہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے لبوں سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کے فضل و کرم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. جن لوگوں میں یہ صفات موجود ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فردوس بری عطا فرمائے گا, اور جس کو فردوس مل گئی گویا کہ اس کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل گئی. اسی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے اللہ کے رسولو طیب کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ ایسا حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے رہے ہیں, تو مومنوں کو الٹیمیٹلی اس حکم کی اتباع کرنی چاہیے. یہ رزق حلال اور عمل صالح کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حرام غذا ہے وہ انسان میں سے نیکی کی حص یا صلاحیت ہی سلب کر لیتی ہے,
اس کے مد مقابل جو حلال رزق ہے وہ انسان کے اندر نیکی کی استعداد کو بڑھاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات ہی کو قبول نہیں فرماتے, جیسا کہ حدیث پاک میں کیسے بندے کا ذکر آیا ہے جو صحن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, پراگندہ اس کے بال ہیں, ہاتھوں کو اس سے پھیلایا ہوا ہے, رب رب کہہ کے اللہ کو پکارا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ اس کا کھانا اور پینا حرام کا ہے. چنانچہ ہمیں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حلال کھانا کھانا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے. جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے گا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے تھے. آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اللہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اور ایک اور مقام پہ اعلان ہوا انک لتہدی الی صراط مستقیم. آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں اپنے پروردگار عالم میں نہیں پلٹایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ تمہیں ضرور ضرور اپنے پروردگار عالم میں پلٹنا ہوگا اور پھر اس کی بارگاہ میں تم اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دہ ہوگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. کئی لوگ جو ہیں اس بات کو بالکل جو ہے لائٹ لیتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بڑے احسن انداز میں قرآن کے کئی مقامات میں واضح فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. ہم نے زمینوں اور آسمان ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو ہم کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے در حقیقت ہمیں اپنی بندگی کے لیے, اپنی پوجا کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور جو اس مقصد کو پورا کرتا ہے انشاءاللہ وہ کامیاب اور کامران ہوگا. اور جس مقصد کے اندر لاپرواہی, غفلت, کوتاہی, سرکشی, ڈس اوبیڈینس, ٹرانسگریشن کا مظاہرہ کرتا ہے, ناکامیاں اس کا مقدر بن جائیں گی. اس کے بعد سورہ نور ہے, اور سورہ نور قرآن مجید کی ایک ایسی زبردست صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سماجی برائی جو کہ ہر دور میں انسانی معاشروں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کیے رہی, بد کرداری یا زنا کاری سے بچنے کی تدابیر کا ذکر کیا ہے. اگر ہم سورت کے مختلف حصوں سے ان پوائنٹس کو مختلف طریقے سے دیکھیں تو جو پوائنٹس سامنے آتے ہیں ان کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مسلمان مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے اور اپنی پاک دامنی کا بھرپور انداز سے تحفظ کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورت کو مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ مسلمان عورت کو یہ بات چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پردے کا بھی حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کرے. کس طرح؟ اس انداز سے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ اس کو چادر اوڑھنی چاہیے اپنے وجود کو ڈھانکنے کے لیے. اچھے طریقے سے اس کو اپنے وجود پہ چادر لینی چاہیے اور اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کو اپنے غیر محرموں کے سامنے واضح نہیں کرنا چاہیے. جن اعزاء و اقارب کے سامنے وہ اپنی زینت یا سنگھار کو واضح کر سکتی ہے ان میں عورت کا شوہر, عورت کا باپ, عورت کے شوہر کا باپ, عورت کا بیٹا, عورت کے شوہر کا بیٹا, اسی طرح عورت کا بھائی, عورت کے بھائی کا بیٹا, عورت کی بہن کا بیٹا, اسی طرح جو گھریلو خدام ہوتے ہیں یا دیگر عورتیں ہوتی ہیں یا وہ مرد جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں. تو ایسے لوگوں سے اگر عورت جو ہے ان کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو کوئی جو ہے اسلام جو ہے اس کے اوپر معاہدہ نہیں کرتا. بصورت دیگر اس کو تمام غیر محرموں سے جو ہے پردے کو اختیار کرنا چاہیے. پردہ در حقیقت عورت کی حق تلفی کے لیے نہیں ہے, نہ ہی وہ عورت کو گروتھ سے روکتا ہے, نہ ہی اس کی اکنامک پروگرس یا ایجوکیشن کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ ہے, بلکہ اس کا مقصد اس کو معاشرے حراسیت سے بچانا اور معاشرے کے اندر ان لوگوں سے بچانا ہے جو عورت کی عزت کے حوالے سے منفی ذہن رکھتے ہیں. اسی طرح سورۃ اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. شادیاں کرنی چاہیے ان لوگوں کی, چاہے وہ غلام بھی کیوں نہ ہوں, اگر وہ بے نکاح ہوں مرد یا عورت, ان کی شادی کر دینی چاہیے. اگر ان کی شادی کر دیا جائے گا
یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تاہم اگر کوئی بندہ اپنے کیریئر کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کو جب تک وہ شادی نہیں کرتا اپنے کردار کا احسن طریقے سے تحفظ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کی روک تھام کی ایک اور اہم تدبیر کا ذکر کیا کہ جب انسان اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کھنکارنا چاہیے یا سلام کرنا چاہیے۔ اگر اس کو اس گھر والے جو ہیں پلٹنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کو پلٹ جانا چاہیے، اور اس بات پر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ہر صورت گھر میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ جس وقت گھر کے اندر جس مرد سے آپ ملنے کے لیے اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس گھر کی پردہ نشین عورتوں کے پاس اندر داخل ہونے کی زبردستی کوشش کرنا یا ہاں گیٹ کے سامنے کھڑے رہنا یہ کسی بھی طور پہ درست رویہ یا درست عمل نہیں ہے۔ ہاں اگر مرد ایک ایسے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے جہاں پر اس کا سامان موجود ہے اور جہاں پر کسی کی رہائش موجود نہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر رہتا ہے تو اس کے 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویسی جس کے اندر مینٹین کرنے کے لیے گھریلو خدام، ماتحت اور بچوں کو جو ہے بلا اجازت رہائشی کمروں کا داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر پرمیشن لیے بغیر داخل ہونا کسی بھی طور پہ جو ہے درست نہیں ہے، اور ان اوقات کے اندر جب بھی ہے آپ نے جانا ہے، دروازے پہ دستک دینی ہے، اندر جانے کی اجازت لینی ہے، اس کے بعد آپ نے داخل ہونا ہے۔ اسی طرح ان تمام کی تمام تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے، اور ان کی سزا کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت کو گواہ بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو لیٹر آن بتلایا جا سکے کہ جو لوگ احکام الہیہ کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو کس قدر سٹرکٹ قسم کی پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہونے کے بعد یا کوئی عورت شادی کرنے کے باوجود بھی برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سنسار کی سزا کا مطلب کسی بھی طور پر ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنا نہیں بلکہ معاشرے سے ان عناصر کو ختم کرنا ہے جو معاشرے بے راہ روی اور بد کرداری کو ہوا دیتے ہیں یا اس کو پھیلانے کے اندر کسی قسم کی بھی جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لیتے اور معاشرے کے اندر برائی کی پروموشن کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تہمت کو پروف کرنے کے لیے 4 گواہوں کو لے کے نہیں آتے، ایسے لوگوں کو جو ہے 80 کوڑوں کی سزا حد قذف کے طور پہ لگنی چاہیے کہ وہ ایک کریکٹر اسیسینیشن کے عمل شنیع کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایکسیپشن دی ہے اور وہ ایکسیپشن شوہر کے لیے ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا تعلق بڑا انٹریکیٹڈ، بڑا حساس اور بڑا ایک الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اس لیے شوہر کبھی اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ اگر وہ اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو گواہوں کو لے کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مرد کو اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ وہ شرعی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کہ میری بیوی نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، 4 قسمیں کھائے کہ اس کا الزام سچا ہے اور 5ویں قسم یہ کھائے کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس کے مد مقابل عورت اگر اس سزا سے بچنا چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے تو پھر عورت کو بھی یہ پرویژن دی گئی ہے کہ عورت 4 قسموں کو کھائے کہ اس کا ہم اس پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں قسم اس بات کی کھائے کہ اللہ کو اس کے اوپر غضب ہو اگر وہ اپنے دعوے یا الزام میں سچا ہو۔ اگر لعان دونوں کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے درمیان ہمیشہ کی جدائی کر دی جائے گی اور ان کا کیس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ٹرانسفر ہو جائے گا، جس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم حساب کو کریں گے۔ لیکن اگر شوہر قسمیں کھانے کے بعد بیوی جو ہے اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا تھا اور اس کا شوہر جو ہے اپنے الزام میں حق بجانب ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وہی سزا لاگو کی جائے گی جو کسی زانی یا زانیہ کے اوپر لاگو کی جاتی ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے اندر بد کرداری کی روک تھام کے حوالے سے جو ہے احکامات کو بیان کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہیں،
اور پرندوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو کس انداز سے بیان کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے اہل ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین پہ ضرور بضرور غلبہ دے گا اور ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمایا. سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت عرضی عطا فرمائی. آج ہمارے ایمان اور عمل کی کمزوری ہے جس کی وجہ ہم زمین کے اوپر مسکنت کی زندگی, مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آج بھی ہم ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کریں تو ہمیں کھویا ہوا وقار حاصل ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی مخالفت کرتے ہیں, جو آپ کے ارشادات عالیہ کی مخالفت کرتے ہیں, جو آپ کی چال و ڈھال گفتار و رفتار کی مخالفت کرتے ہیں, وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے. اس کے بعد 18ویں پارے کے اندر سورہ فرقان ہے اور سورہ فرقان کے دو اہم مضامین کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو اپنے وائنڈ اپ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر فرقان کا نزول فرمایا تاکہ وہ دو جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں. فرقان قرآن مجید کا ایک صفاتی نام ہے. قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان, ہدایت ضلالت کے درمیان, اندھیرے اجالے کے درمیان, روشنی تاریکی کے درمیان, شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنے والی ایک عظیم الشان کتاب ہے. جو بندہ فرقان کا چمٹ جائے گا اللہ اس کو یہ استعداد دے گا کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر کو بھی ساتھ ہی مقرر کر دیا. ایک تقدیر ہے جو حیوانات کی ہے, ان کی تقدیر میں مرنا شامل ہے, جینا شامل ہے, ان کی غذا شامل ہے, لیکن انسان کی تقدیر کا تعلق فقط اس دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ یوم حساب کے ساتھ بھی ہے. دنیا کے اندر اس کا وقت کیسا گزرے گا, کتنی بیماریاں آئیں گی, کتنی خوشیاں آئیں گی, کتنی دولت حاصل ہوگی, کتنی غربت آئے گی, یہ ساری باتیں اس کی تقدیر کا حصہ ہیں. اسی طرح آخرت کا عروج, آخرت کا زوال, یہ بھی ساری اس کی تقدیر کا حصہ ہے. اب بندہ مومن و مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے رابط کو مضبوط کرنا چاہیے اور کاتب تقدیر کے سامنے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. واقعنا شر ما قضیت, اللہ مجھے تقدیر کے ان فیصلوں کی شر سے محفوظ فرما لے جن کے اندر میری عاقبت جو ہے اس کے اندر جو ہے جو خرابی نظر آ رہی ہے. جب بندہ مومن و مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ انکساری اور عاجزی کو اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین بندوبست فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں, جو سنی گئیں, ان پہ ہم سب کو اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, لیکن بریک پر جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جائیے. میں کہ بے تو بے مایا ہوں, میں کہ بے تو بے مایا ہوں, میں کہ بے چلا آیا ہوں, آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج ہوں
تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ اتھے جانا کھیڑ مقدراں دی، کوئی دن دولت دی کھیڑ نہیں، کئی دولت والے رہ جاندے وہ مسکین نظارے لیندے نے۔ آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ اور چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، کہ جیسے ایک عمر میں گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں۔ جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، اپنے اعمال پر میں شرمایا ہوں، اور یہ کہیں خامیِ ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ ویلکم بیک۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، اور آج ہم آپ کے لیے خاص اور مزیدار سیگمنٹ لے کر آئے ہیں
जहां हम बात करेंगे छोटे मगर ज़बरदस्त मेकअप टिप्स के बारे में, और जो हर लड़की या खातून के लिए जानना भी ज़रूरी है। ये वो टिप्स हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगी, आपके मेकअप को देर पा और फ्रेश पर आएंगी, और साथ ही आपको वो छोटे राज बताएंगे जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। हम बात करेंगे आंखों को बड़ा दिखाने, होंठों को खूबसूरत दिखाने, फाउंडेशन सही लगाने, आईब्राउज को कुदरती रखने और पार्टी या रोज़मर्रा मेकअप को आसान बनाने के बारे में। तो मेरे साथ मौजूद हैं फेमस मेकअप आर्टिस्ट आयशा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं कैसा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि अक्सर पैचेस पड़ जाते हैं, लाइंस पड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद ना मेकअप डल लगने लग जाता है, कहीं कहीं से फाउंडेशन उतर जाती है, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? देखो, सबसे पहले तो स्किन केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप लोगों की क्लिनजर्स होते हैं, मॉइस्चराइज़र होता है अकॉर्डिंग द स्किन, वो बहुत मैटर करता है इस चीज़ के ऊपर कि कितनी देर आपकी बेस जो है वो लास्ट करती है। अगर आप लोगों ने कल मेकअप करना है तो उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन पहले से रात को अच्छी तरह से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करके, मॉइस्चर करके, रिच मॉइस्चर जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है आप उसको करो, और उसके बाद जो है आप अपने सो जाओ, और सुबह के जब आपने मेकअप स्टार्ट करना होता है या कुछ करना होता है, हल्का टैप वाटर होता है, ठंडा सा कोल्ड वाटर, उससे थोड़ा सा फेस को वॉश करो। फिर उसके बाद जो है अकॉर्डिंग द स्किन मॉइस्चर लगाओ, सन ब्लॉक लगाओ। आपको मेकअप से पहले सन ब्लॉक लगाने में कोई मसला भी नहीं होता। अच्छा। तो आप उसी को सन ब्लॉक वगैरह लगाओ। फिर उसके बाद आप प्राइमर लगाओ अपने स्किन के अकॉर्डिंगली, ताकि आपके जो भी पोर्स या छोटे छोटे होते हैं जो कि आपकी बेस को लास्ट करेगा, तो वो आप लगाओ। सिलिकॉन प्राइमर्स हैं, रिच बेस और भी हैं बहुत सारे जो आपके पोर्स को क्लोज कर रहे होते हैं। तो आप प्राइमर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर तो मॉइस्चर अच्छी स्किन है तो वो प्राइमर का जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं या कुछ टी जोन पे लगा रहे होते हो आप, बिल्कुल एक पी के बराबर ले रहे होते हो, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में वो आप लगा रहे होते हो। लेकिन मॉइस्चर अच्छा देने के बाद फिर आप कर रहे होते हो। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइलुरोनिक सीरम्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, उसके साथ आपकी स्किन प्लम्प हो जाती है, तो वो आपने बेस से पहले लाजमी लगाना है ताकि आपकी वो लास्ट करेगी। ठीक है, और उससे ग्लोई भी लगेगी। एग्जैक्टली। अच्छा आयशा, हर एक की जो आईज की शेप है ना वो डिफरेंट होती है, लेकिन हर कोई चाहता है उनकी आंखें बहुत डिफाइंड लगें, बड़ी लगें, तो इसके लिए क्या टिप्स हैं? भी देखो, आजकल जो है ना वो पॉइंटेड किस्म के वो जो काजल्स चल रहे होते थे, और वो जो 90s 80s वाले स्टाइल्स थे, और जिसमें बहुत ज़्यादा वो रिच काले काले काजल्स और ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अच्छा। बिल्कुल ही। और अब जो है ना बिल्कुल आपकी, अगर आपने अपनी आंखों को डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास बहुत अच्छे जेल फॉर्म्स में आजकल लाइनर्स आए हुए हैं। आप उसको सिर्फ पॉइंटेड आइज़ के पॉइंट्स के ऊपर जो है लाइन लगा दो, थोड़ा सा हुडेड आइज़ हैं तो उसको मर्ज कर दो, ताकि जो है वो अपनी प्रॉपर एक लाइंस क्रिएट नहीं करनी है। जितना आप मर्जिंग टाइप पे लगाओगे लाइनर्स वगैरह तो उससे आपकी आंख जो है वो बड़ी लगेगी, मतलब ब्लेंडेड करें, ब्लेंडेड होनी चाहिए। और जो आंखों के नीचे हम लगाते हैं शेड, उससे क्या आंखें बड़ी दिखती हैं? आंखों के नीचे शेड लगाने से आंखें इन्हेंस हो जाती हैं। बड़ी दिखाने के लिए आपको जो है अंदर वाइट पेंसिल लगा लें, आप मस्कारास के साथ ऊपर से इन्हेंस करें, तो पॉइंटेड जो है साइड पे विंग लाइनर्स बहुत चल रहे हैं उसको करें, तो उससे आंख आपकी बड़ी अच्छी ग्लोई और मतलब वो इन्हेंस होगी। तो जो हम अंदर वाटर लाइन पे लगाते हैं वो सेफ है? अक्सर लोग वाइट पेंसिल भी लगाते हैं, कुछ लोग वो काजल भी यूज़ करते हैं, तो क्या वो सेफ है लगाना? हाँ, कोई इतना इशू नहीं होता। आजकल बहुत अच्छे ब्रांड्स के आए हुए हैं और वो बड़े अच्छे आपके आइज़ के प्रोटेक्शंस के हिसाब से उन्होंने बनाए हुए होती हैं चीज़ें, तो वो इतना मसला नहीं करती। फिर भी किसी की सेंसिटिव आई होती है तो उसको जो है वो कॉर्नर्स को लास्ट में या नीचे की साइड से आप उसको इन्हेंस कर दो। ओके, ठीक है। अच्छा बताएं, अगर हमारा कोई इवेंट है जहाँ पे हमें पता है कम लाइट है या रात के टाइम इवेंट है, तो उस टाइम पे कैसा मेकअप होना चाहिए? देखो, जब आप लाइट कम होती है ना तो आपकी बहुत ज़्यादा मैट लुक आ रही होती है, तो उसके अंदर जो होता है ना हम लोगों को ग्लोई सा मिनिमम बेस के साथ पाउडरी फॉर्म्स ना जा रही हो, तो इस तरह का मेकअप होना चाहिए जिसमें आपकी चीक बोन्स, आपका नोज़, आपकी जो भी हाईलाइटेड एरियाज हैं वो शिमरी इफेक्ट आए। जब आप लाइट में डिम लाइट में जाते हो तो वो ग्लोई के इफेक्ट देगा, तो वो ज़्यादा अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लिपस्टिक है, आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद ना वो उतरने
ہونے لگ جاتی ہے یا وہ فلیکی چاپی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لانگ لاسٹ کرے لپسٹک ہماری تو اس کے لیے کیا ٹپس ہیں؟ دیکھو آج کل جیسے رمضان چل رہا ہے تو ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے باڈی, تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے آپ کی اسکن کے اوپر آتے ہیں یا آپ کے لپس کے اوپر آتے ہیں, اس کے اوپر فلیکی لپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسکن ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پہلے آج کل مارکیٹ میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بہت سارے ایکسفولیٹ مل رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ لے لیں, آپ لپس کے اوپر پراپر اچھی طرح سے پہلے ایکسفولیٹ کریں اسکن اپنی جو بھی لپس کے اوپر کر رہے ہو, اس سے ڈیڈ اسکن آپ کی ریموو ہو جائے گی. اس کے بعد لپ بامس آ رہے ہیں اس کو لگاؤ. اگر یہ کام آپ رات میں کرنا شروع کر لو تو ڈیلی روٹین پہ تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ کے جو لپس ہیں وہ بہت اچھے پلمپی اور پنک اور اس کا کلرز جو ہے بہت اچھا رہتا ہے. اور اگر ڈارک ہو جائیں تو وہ ریوائیو ہونے لگ جاتا ہے بالکل, کیونکہ سرکولیشن بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ڈیڈ اسکن ریموو ہو جاتی ہے, اس سے بہت فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو لاسٹ زیادہ دیر کرنا ہے تو آپ لپسٹک سے پہلے, آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم تو آپ لپسٹک اپنے لگانے سے پہلے جو ہے کم از کم اتنا کر لو کہ ایکسفولیٹ کرنے کے بعد اس پہ لپ بام لگاؤ. پھر آپ اپنا جو ہے لائنرز وغیرہ یا جو بھی آپ نے لپ لائنرز لینے اس کے ساتھ آؤٹ لائن بناؤ, پھر لپسٹک لگاؤ. اور آج کل بہت اچھے گلاس اور یہ آئے ہوئے ہیں فکسرز ٹائپ, وہ آپ لگا لو تو بہت اچھے آپ کے لپس کی شیپ ہو جاتی ہے, اور وہ پورا دن کیا 24 آورس تک لاسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہم جو گلوزی شیڈس ہیں ان کی طرف جائیں, مطلب تھوڑی گلوسی لپسٹکس کو پکڑیں, یا ہم ذرا میٹ پہ ہی رہیں؟ اگر آپ دیکھو تو مجھے تو خود پرسنلی گلوسی تھوڑا سا ڈیوئی میک اپ پسند ہے, جس میں آپ کی نو میک اپ لک آ رہی ہوتی ہے, جس میں آپ کا ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اسکن کیئر اچھی چل رہی ہے, تو وہ میں تو اسی کو پریفر کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا یہی ہوتا ہے کہ میں ہر کسی کو ریکمنڈیشنس میں بھی یہی دے رہی ہوتی ہوں. بلکہ ابھی تو ہم نے اپنے سیلون کے اوپر فری کلینزنگس والا بچیوں کو اویئرنیس کے لیے چلایا ہوا ہے کہ کیوٹیکس پہ آئیں, آپ فری کلینزنگس لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسکن جو ہے وہ کیسے آپ نے ہائیڈریٹ رکھنی ہے, کیسے اس کو کلین رکھنا ہے. تو اویئرنیس دیں گے ہم لوگ تو پھر نہیں پتہ ہوگا اسکن کیئر کتنی ضروری ہے. اچھا عائشہ, آج کل نا آبویسلی رمضان چل رہا ہے, پورا دن روزہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہم لوگ ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہوتے ہیں, پھر ڈائٹ بھی ہماری اتنی اچھی نہیں ہے, ہم افطاری میں بھی فرائیڈ آئٹمس کھاتے ہیں, سحری بھی اتنی ہیلدی نہیں کرتے, تو پمپلس بھی ہو جاتے ہیں. پھر بہت اگر ہم صبح اٹھے ہیں, کام پہ جا رہے ہیں یا یونیورسٹی کالج جا رہے ہیں, تو ہماری جو آنکھیں ہیں بہت تھکی لگتی ہیں, تو وہ ڈارک سرکلس بھی بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں, تو ان کو ہائڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو ان کو ہائڈ کرنے کے لیے آج کل تو جیسے اورنج ٹینٹس ٹائپ آئے ہوئے ہیں, بہت زیادہ سے کنسیلرز آئے ہوئے ہیں, آج کل جو ہے پنک بیس کنسیلرز آئے ہوئے ہیں, وہ وقتی طور پہ تو اس کو مطلب آپ نے میک اپ کرنا ہے یا صبح اٹھ کے جانا ہے تو وہ آپ کنسیل کرو اپنے, اور اس کے اوپر کوئی بھی اپنی بی بی کریم لگا لو یا کچھ بھی کر لو, تو اس کے ساتھ وہ ہائڈ تو ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کے پرماننٹ اس کو کرتے ہو تو آپ اپنی نائٹ کیئر بہت اچھی رکھو گے, تو اس کے ساتھ وہ بالکل ڈارک سرکلز آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. روٹین میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ نائٹ کے کریم میں روٹین میں آپ کا موئسچر اور آئی کریم لازمی ہونی چاہیے. آئی کریم کو آپ لے کے آئی سرکل کے گیٹ کم از کم کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز اس کو مساج کرو, تاکہ آنکھیں آپ کی ریلیکس فیل کریں, سرکولیشن بھی ہو جاتی ہے جتنی اچھی, کیونکہ سب سے زیادہ سینسیٹیو اسکن ہی آپ کی جو ہے وہ آئی والا پورشن ہوتا ہے, اور رنکلز بھی جب آپ کے فیس پہ آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے آئی کے گرد ہونا شروع ہوتے ہیں. تو جب آپ اس کی سرکولیشن اچھی رکھو گے, اس کا موئسچر پورا رکھو گے, تو آپ کی آئیز میں وہ تھکاوٹ والی فیلنگ بھی نہیں آئے گی اور بڑی اچھی برائٹ شائننگ آئیز لگیں گی. بالکل ایسے. اچھا فاؤنڈیشن جب ہم نے چوز کرنی ہے, کیونکہ بہت لوگوں کا کویشچن ہے, میرا پرسنل کویشچن بھی ہے کہ فاؤنڈیشن ہم کیسے چوز کریں اپنی اسکن ٹائپ کے اکارڈنگ؟ دیکھو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کبھی اپنے ہاتھوں کے اوپر لگا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہاتھ ہماری ہر وقت یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس طرح ہم ہائیڈریٹ بھی نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ اور فیس کی اس میں کلر میں ویسے بھی فرق آ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ نے اپنی فیس کے اکارڈنگلی, ایک تو آپ کو ٹیکسچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کون سی اسکن ہے اور آپ نے کس طرح کی بیس کرنی ہے. اگر تو آپ کی آئلی اسکن ہے تو پھر تو آپ میٹ فنش پہ جائیں گی. اگر ڈرائی اسکن ہے تو آئی گیس پھر ہم ایسی فاؤنڈیشنز لیں جو جن میں ہائیڈریشن بھی ہو, اور اکثر جو ہے نا سیرمز اس سے پہلے مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں, جیسے ہائلورونک ایسڈ, پھر ساتھ ہم اچھا موئسچرائزر یوز کر لیں, اور آبویسلی پرائمر کا بہت زیادہ رول ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم فاؤنڈیشن ڈرائی یوز کر رہے ہیں تو پھر ساتھ پرائمر ہم نے آئلی رکھنا ہے یا ڈرائی رکھنا ہے, رائٹ؟ ڈرائی رکھنا ہے بالکل. اور اس میں سلیکون پرائمرز میں آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے پورس کو بالکل ہی لاک کر دیتے ہیں, جس میں آپ کے اوپن پورس نظر نہیں آ رہے ہوتے, اسپیشلی ایکنی اسکن والوں کے لیے. جب آپ نے اپنی فاؤنڈیشن یا کوئی اس ٹائپ کی چیز کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ اپنے یہ جو چین
اسکن والا ایریا ہوتا ہے یا یہ جو نیک ہوتی ہے یہ اس کا کلر تھوڑا سا آپ کی اسکن اور فیس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو آپ اپنی نیک کے ایریا میں یا اس سائڈ پہ کہیں پہ بھی لگا کے اس کو فاؤنڈیشن کو چیک کریں کہ وہ آپ کے اسکن ٹون کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں. اچھا, ہاتھ پہ ہم لگا کے نہ دیکھیں, ہاتھ پہ لگا کے نہ دیکھیں. اچھا عائشہ, ہائی لائٹر اور کنٹورنگ کے حوالے سے بتائیں, کنٹورنگ کا کیا رول ہوتا ہے میک اپ میں؟ دیکھو کنٹور تو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم کنٹور کریں گے تو آپ اپنے فیچرز کو انہینس کریں گے نا. تو آج کل تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بہت اچھے کنٹورنگ پیلیٹس آئے ہوئے ہیں, کچھ اسٹکس آئے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو جو ہے اپنے چیکس والے پورشنس پہ یا اپنی نوز کی ٹپس پہ لگاؤ اور اپنی اس کو انہینس کرو, اپنے فیچرز کو ہلکا ہلکا سا آپ لائٹ کلرز کے ساتھ انہینس کرو. بچیاں بھی آج کل یونیورسٹی گوئنگ بھی آرام سے بی بی گلو لگائیں یا کوئی بی بی کریم لگائیں, اس کے اوپر کنٹورنگ سٹکس آئی ہوئی ہیں وہ لگا کے ہلکا سا ہائی لائٹرز لگائیں تو ان کے فیچرز بہت اچھے انہینس ہو جاتے ہیں. اچھا, پاؤڈر فارم میں کہتی ہیں کہ کنٹور اچھے ہیں یا دوسرا جو لیکوڈ میں آتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں؟ پاؤڈر فارم والے نا بڑی وہ رچ سی لک دیتے ہیں, پھر اس میں رنکلز, آپ کے پورز بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. جتنی آپ کریمی فارمز والی چیزوں پہ جائیں گے اتنا زیادہ اچھا میک اپ اسٹے بھی کرے گا آپ کا, اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی لک بھی بہت اچھی گلوئی اور وہ اچھی آتی ہے, اس کے ساتھ سافٹ سی لک آتی ہے. صحیح صحیح. تو ہائی لائٹر کا بھی بتائیں, ایک تو بتائیں کون سے پوائنٹس ہیں جو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہیں؟ دیکھو ایک تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے نوز کی ٹپ ہوتی ہے. اچھا, اس کو آپ جتنا اچھا انہینس کرتے ہو تو اس سے آپ کا نوز جو ہے بہت اچھا پوائنٹڈ سا, وہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہوتے تھے شکل دیکھنی ہے تو نک دیکھ لو, تو وہ نک والی بات یہ ہے, تو اس کو جتنا اچھا آپ انہینس کرو گے تو وہ اتنا اچھے مطلب لک دیتا ہے. پھر آپ کی جو چیکس ہوتی ہیں, آج کل فیلرز کے زمانے چل رہے ہوتے ہیں تو چیکس کو ہی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے, تو اگر آپ اپنی چیکس کو بچیاں یا جو بھی لگاتا ہے تھوڑا سا مسکرائیں, اس میں چیکس آپ کے انہینس ہو جاتی ہیں, تو آپ اس جگہ کے اوپر جو ہے ہائی لائٹرز اپنے دے دیں, اس میں بھی بہت اچھی کریمی فارمز میں آئے ہوئے ہیں. پھر بھی آپ کو اگر لگانا ہوتا ہے تو کوئی فکسر لے کے برش کے اوپر آپ ہلکا سا فکسر کا اسپرے کریں, پھر ہائی لائٹر کے اوپر آپ اس کو کر کے پھر فیس کے اوپر برش کو کریں گے تو وہ بہت اچھا لاسٹ کرتا ہے 24 آورس تک, کیونکہ فکسر کے ساتھ جب آپ ہائی لائٹر لگا ہوتا ہے تو وہ اترتا بھی نہیں ہے. آپ جیسے مرضی اس میں آپ اسکن میں مطلب دھوپ میں کام کر رہے ہو یا باہر آؤٹ گوئنگ جا رہے ہو, لانگ لاسٹ رہتا ہے. آل رائٹ. اچھا, آئی میک اپ کے حوالے سے بتائیں کہ کون سے ایسے ٹرینڈز ہیں جو بالکل آج کل ڈیڈ ہو گئے ہوئے ہیں اور کس ٹائپ کا آئی میک اپ بہت زیادہ ٹرینڈ پہ ہے؟ دیکھو اگر تو ہم ڈیلی روٹین میں دیکھیں تو بہت ہی نیوڈ کلرز, برونز اور جو ہے اس میں میک اپ چل رہے ہوتے ہیں, نہ کوئی شمرز چل رہے ہوتے ہیں نہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, بالکل میٹ لک دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو لائنرز ہوتے تھے پہلے تھک کلر کے اور وہ موٹے موٹے سے وہ آنکھوں کو انہینس کیے ہوئے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. ٹو دی پوائنٹ صرف جو ہے کارنرز کو انہینس کیا ہوا ہوتا ہے, یا آپ کا مرجنگ والے لائنرز چل رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا بہت اچھی آئی کو انہینس کرتے ہیں. انر والی سائڈ کے اوپر آپ ہلکا سا شمر لگا لو یا بروز اپنی اچھی سی جیل فارمز کے ساتھ آپ انہینس کر لو تو وہ بہت اچھی لک دیتی ہے. آپ کی آنکھ بڑی لگتی ہے, کھلی لگتی ہے. اچھا عائشہ, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ افطار پارٹیز ہیں اور فیملی میں بھی دعوتیں چل رہی ہیں, تو اس میں آپ کیسا میک اپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی رمضان بھی چل رہا ہے, اتنا دل بھی نہیں کرتا بہت زیادہ تیار ہونے کا, دل کرتا ہے بڑی سافٹ سی اور ماڈسٹ سی لک آئے, تو آپ کیسا میک اپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ دیکھو میں تو بہت ہی گلوئی سا, شمری سا اس ٹائپ کا میک اپ میرے تو ہے کہ ریکمنڈیشنس میں, تاکہ آپ کی لک بھی اس طرح کی نہ آئے کہ آپ نے بہت ہیوی کوئی بیسس لگائی نہیں ہے یا کچھ کیا ہوا ہے. آپ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی اسکن کو اچھا سا موئسچر کرو, پھر اپنی اکارڈنگ دا اسکن پرائمر لگا کے اس کے اوپر آپ بیس لگاؤ, ڈیوئی بیس لگاؤ, زیادہ بہتر رہتا ہے, اس سے بہت اچھی لک آتی ہے آپ کی فیس کے اوپر. اور ہلکا سا آپ اپنے چیکس کے اوپر ہائی لائٹرس لگاؤ, بلش آن لگاؤ, اسی طرح نیوڈ سی لپسٹک لگاؤ اپنی ایکسفولیٹ کر کے, پھر اپنے جو آپ کے ٹی زون ایریاز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دو, تو بہت اچھا سا آپ کی لک ایک آتی ہے. آپ ایوننگ میک اپ میں بھی یوز کر سکتے ہو اس کو, اس سے ڈیوئی سی لک آ رہی ہوتی ہے کورین سکنس کے ساتھ. پھر بھی اب جیسے رمضان چل رہا ہے, آپ کی ہائیڈریشنس کم ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, اسکن رنکلیز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی ٹریٹمنٹس کون سے ہیں جو سیف ہیں اور ہم لے سکتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی پانی کی ہماری مقدار بھی پوری نہیں ہے, اتنی اچھی انٹیک بھی نہیں ہے, تو کون سے ٹریٹمنٹس ہیں جو سیف ہیں اور ہم لے سکتے ہیں؟ عید بھی آنے والی ہے, اس سے پہلے ذرا ہماری اسکن بھی اچھی ہو جائے. دیکھو بہت سارے فیشیلس بھی چل رہے ہیں, جیسے ہائیڈرا ہائیڈریشنس پوری کر رہا ہوتا ہے, آپ کی ایکسفولیٹ کر رہا ہوتا ہے اسکن کو بھی, ہائیڈرا فیشیل از گڈ. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کے جو ہے اور بھی بہت سے فیشیلس آ رہے ہیں جو کہ آکسیجن فیشیلس چل رہا ہوتا ہے, جس سے سرکولیشنز اچھی ہوتی ہیں, آپ کی اسکن کے پورس
पोर्स और उसमें जो है ऑक्सीजन वो इन्फ्यूज़ हो रही होती है, उसके साथ सर्कुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, पोर्स मिनिमाइज हो रहे होते हैं, वो होते हैं। फिर और भी मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं जिसमें सर्कुलेशन अच्छी होती हैं। तो आप मुख्तलिफ फेशियल्स वगैरह लें आजकल ईद के, बस सेफ प्रोसीजर्स लें जिससे हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। मेकअप के हवाले से बात कर रहे थे, आजकल क्या चीज़ें ट्रेंड पे हैं, उस हवाले से भी जाना है, और कौन सी स्किन केयर है जो बेस्ट है और हमें रमज़ान में लाजमी करनी चाहिए जिससे हमारी स्किन बड़ी सॉफ्ट और ग्लोई लगेगी। मेरे साथ आयशा आसिफ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।